बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैंने पाकिस्तान की जो आइनी तारीख़ को पढ़ा है, ये आइन जो हमारे पास 73 में आया, ये नए पाकिस्तान का था जो 71 में टूट गया था। उसके बाद ये नया आइन वजूद में आया। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की, सबको राज़ी किया और एक मुश्तरका आइन बनाया जो बलूचिस्तान के अवाम को, जो सिंध के अवाम को, पंजाब के अवाम को और उस दौर के NWFP और आज के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कबूल था। उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी और इत्तफाक राय से इसको पास किया गया। अपनी 2/3 मेजॉरिटी की बुनियाद पर अपोजिशन की राय को बुलडोज नहीं किया गया और उनको बाकायदा मौका दिया गया। उनके साथ कंसेंसस हुआ, मुज़ाकरात हुए, बातचीत होती रही। मेरे लिए मैंने सुना है कि जब 18वीं अमेंडमेंट भी आई तो काफ़ी अरसा उस पर गुफ्तगू होती रही। अपोजिशन भी थी, सारे थे, बैठ के बात करते रहे, एक कंसेंसस बनाया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 26वीं यानी तरमीम किस तरह से इस पार्लियामेंट के अंदर, जनाब चेयरमैन साहब आप खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है, कैसे लोगों को राज़ी किया गया, उठाया गया, थ्रेट किया गया। और ये 26वीं यानी तरमीम इसने क्या किया, आइन को मुतनाज़े बना दिया। पार्लियामेंट की जो वकार होता है उसको पाँव तले रौंदा बनाया गया, पार्लियामेंट को तमस्कर उड़ाया गया पार्लियामेंट का। लोग छुपते रहे, अपने अफराद को छुपाते, ज़बरदस्ती ना लें और ज़बरदस्ती उठा के ले गए। आप अख्तर जान मैंगल के जो साथी थे आपके सामने कि कैसे उनको लाया गया था यहाँ पर। देखें, आइन को मुतनाज़े बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। एक मुत्तफ़िका आइन को कंसेंसस के बगैर, अपोजिशन का बोर्ड लिए बगैर अवाम के दरमियान डिबेट होनी चाहिए। अगर इस आइन को अवाम की हमायत ना हो, ये सहीफा ही क्यों ना बन जाए। अगर इस तरह से आप इसको पास कराएं और सेनेट में लेके आए, देखिए मुतनाज़े होगा, आइन को मुतनाज़े करेगा। बेशक आपकी कितना खूबसूरत ना लिखा हो आपने इसको, हमने पहले देखा कि 26वीं तरमीम ने कितनी तबाही बर्बादी फैलाई। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो आपने कदम उठाया है, ये खूबसूरत ही क्यों ना हो, बेहतरीन ही क्यों ना हो, हमें आज पता चल रहा है, हम अपोजिशन में मौजूद है, हमें क्यों नहीं पहले बताया गया, क्यों नहीं हमारे साथ बात की इसके ऊपर। ये कोई ऐसा कोई मख्फी चीज़ थी, कोई टॉप सीक्रेट चीज़ थी, अवाम से और अवाम के नुमाइंदों से क्यों से अलग थलग रखा गया। ये रवैये शकूक व शुबहात ईजाद करते हैं और मेरे ख्याल में जो लोग ये काम करवा भी रहे हैं उनके भी नुकसान में जाएंगे। ये पाकिस्तान का आइन मुतनाज़े, जब आपके पास आइन मुतनाज़े हो और लोगों का यकीन से ख़त्म हो जाए, हमारा मुल्क बहरानों का शिकार है। कल खुदा ने जब पहले पाकिस्तान टूटा था उस वक्त कोई आइन नहीं था हमारे पास कि कहाँ जाए, कैसे हल करें अपने मसाइल को। अगर ये आइन हमारे यहाँ मुतनाज़ा हो जाएगा, और है अभी लोगों के लिए मसले मसाइल, लोग कहते हैं नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस सूरत में जब इस तरह से हम आइन पास कराएंगे और आइनी तरमीम लेके आएंगे, ऐसे जैसे रातों को चोर आते हैं, इस तरह से हम लेके आएंगे, ये नुकसानदेह, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ये वतन की सालमियत पर वार है, पाकिस्तान के आइन पर हमला है ये। लिहाजा हम इस तरह की कार्रवाई जो की जाती है इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसको कभी इसका साथ नहीं देंगे। आप आए, आपको पाकिस्तान सेनेट मौजूद है, आप सारा 20 दिन 30 दिन 40 दिन इजलास चलाएं, लेकिन कंसेंसस पैदा करें। आप माशाल्लाह, आपका एक जमहूरियत के साथ आप एक राब्ता है चेयरमैन साहब, ताल्लुक़ रहा है। आप तजर्बाकार तरीन यहाँ पर शख्सियत हैं, आपको इन्हें अकल देनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था। ऐसे तरमीम नहीं आती, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आपने लिखा है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, हकमियत अल्लाह की है। आप ये जो तरमीम कर रहे हैं, इससे अल्लाह की हाकिमियत ताकतवर हो रही है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि हाकिमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। अब जो अमेंडमेंट लाएं, जो भी लेके आए, उससे ये पता चलना चाहिए कि एक तो अवाम एम्पावर हो रहे हैं, दूसरा अल्लाह की हाकिमियत को पाकिस्तान में अमली किया जा रहा है, इससे अल्लाह की हाकिमियत अमली हो रही है। ऐसे हो रहा है, अल्लाह ने ऐसी कवानीन नाज़िल की हैं, अल्लाह ने हमारे लिए जो दीन भी भेजा है वो आस्ता आस्ता तरतीब के साथ भेजा है। मेरे ख्याल में अचानक चीज़ों को लेके आना और उस आइन को मुतनाज़ा बनाना, पाकिस्तान के ऊपर हमला है, आइन पर हमला है। और यकीन कर ले, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उमरानी मुआहदा था पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, जिसने हमें इकट्ठा रखा होता फेडरेशन को, ये आज दफन होने जा रहा है, ये दफन होने जा रहा है।
بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں, لگتا ہے کہ ساحر ہے, جادوگر نہیں جیسے ہوتا. بہترین, مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی سے نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا. ہم سب جانتے ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے, سینٹ بنا ہے, یہ فارم 47 کا, یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا, یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے, ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی, پارلیمنٹ کی حیثیت. 27ویں آئینی ترمیم کا بل قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے سپرد کیا جائے, اور بھارت نے 2 بار پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے. اور اسی سلسلے میں جو ہم نے مسائل دیکھے تو اس پر ہم نے ایک نیا عہدہ آرٹیکل کے تحت آرٹیکل 243 کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے, اور فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تاحیات ہے, اور اسی عہدے کو تحفظ دینے کے لیے آج ہم آئین میں ترمیم کریں. اور اس وقت راجہ ناصر عباس اظہار خیال کریں. مخالف موافق سے لے, سول سوسائٹی ہے دنیا کے اندر, مخالف موافق سے لے, سول سوسائٹی ہے دنیا کے اندر, لوگ ہیں پڑھے لکھے پاکستان میں, صوبے موجود ہیں, ان سے رائے لیں. لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس گولی ہے, ہمارے پاس ڈنڈا ہے, ہم جو چاہے کریں, ہم بندوں کو ماریں, جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے, ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایسا نہیں ہے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, چیکس ہونے چاہیے. جناب چیئرمین صاحب, عوام ایک چیک ہے, عوام کا شعور ایک چیک ہے. عوام کو ریلیونٹ کرنا, کمزور کرنا, ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا, اور پاکستان کی سافٹ پاور, نیشنل پاور کو ختم کرنا, اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے. اگر پاکستان کے عوام irrelevant ہوگی, لا تعلق ہوگے پاکستان کے مسائل سے, پاکستان کی اسمبلی سے, ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی, ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا جب چاہیے. اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بیننا و بین اللہ, اللہ کو حاضر ناظر جان کر, کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1 کے مطابق اس میں نظر آئے ہمیں. ہم ایسا کام کریں, پاکستان کے عوام جو ہمارے ولی نعمت ہے, جن کی وجہ سے یہاں پر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, ولی نعمت ہے, وہ ننگے, وہ بھوکے, جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے, وہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا, ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہاں پر ان کی اکنامیکل صورتحال کو درست کرنے کے لیے کہاں یہ کون سی چیزیں یہاں کے لے کے آئے ہیں؟ وہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں, وہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اتنی تباہی بربادی کے باوجود, بھوک افلاس کے باوجود, مشکلات کے باوجود, نامنی کے باوجود بھوکے سوتے ہیں, وہ جو اینٹوں کے بٹھوں پر کام کرتے ہیں, وہ جو ہاری ہے, وہ جو غریب ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی کا بل 10 لاکھ بھی آ جائے پرواہ نہیں ہوتی, وہ جس کے پاس 5,000 روپے کا بل آ جائے وہ پے نہیں کر سکتا. قبلہ, اگر ہم عوام کو امپاور کرتے ہیں, عوام کی ہمدردی نظر آتی ہے ہمارے آئینی ترامیم میں, عوام ہمارے ساتھ آتے, یہ آئین لوگوں سر پر اٹھا کے رکھتے. اگر ایسا آئین بنتا چلا جائے گا, لوگ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں, کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا, اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا. جناب چیئرمین صاحب, میں اس وطن کا بیٹا ہوں, میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا, میرا والد 41 سال کا تھا, بی بی سی پہ خبریں سن رہا تھا, میں ان کے پاس تھا, چھوٹا تھا میں, وہ خبریں سن رہے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, اوہو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہی ڈیتھ ہوگی ان کی. میں اس دن یتیم ہوا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا. اب مزید پاکستان توڑنے کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ہم. اس طرح کی آئینی ترامیم جب آئین کو irrelevant کر دیں گے, پاکستان کو جوڑنے والی کون سی چیز بچے گی؟ جب طاقتور تالے ازمات, جب چاہے گولیاں ماریں, امریکہ میں گولیاں ماریں, اسلام آباد ڈی چوک کے سامنے 26 نومبر کو گولیاں ماریں, کولیٹرل ڈیمیج ہو. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری. سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا مشترکہ اجلاس آج ہی طلب کیا گیا ہے, اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے, اور یہ مسودہ اب کمیٹی کو بھیجا جائے گا. اس پر ابھی بحث کی جا رہی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو وہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو آئین میں ترمیم لے کر آئے ہیں, یہ راتوں رات ترمیم کیوں لے کر آ رہے ہیں, اور اس پر اپوزیشن کو
اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اب 27ویں آئینی ترمیم میں بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور اس سے پہلے وفاقی وزیر قانون جو وزیر قانون اس وقت موجود ہیں سینٹ کے اندر، وہ اظہار خیال کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے یہ بل سینٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس بل کی اگر کچھ بات کریں تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آج جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں آرٹیکل 243 کے اندر ماضی میں ہم نے بہت سارے سبق سیکھے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی ہے ہمیں بہت کچھ سبق سکھائے ہیں اس نے، اور اب جنگ کی حیت اور حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار اور کچھ عہدے پر ہم تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس کے تحت ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی ہے جس کے ہیڈ جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے مسائل تھے ججز کو لے کر، اس پر بھی اس بل کے اندر بات کی گئی ہے، اس ترمیم پر بات کی گئی ہے، آئینی عدالتوں کے قیام کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت شروع ہوا کہ جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج معمول کی کارروائی معطل کر کے بل پیش کر لیتے ہیں، جس پر چیئرمین سینٹ نے معمول کی کارروائی معطل کر دی۔ بعد ازاں سینٹ نے آئینی ترمیم کا مجوزہ بل مشترکہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ اسی سلسلے میں سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اراکین کو بھی دعوت دی جائے گی۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بل پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو پیش کر دیتے ہیں، کمیٹی اپنا کام کرے گی، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ مشترکہ کمیٹی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین بیٹھے ہیں، بل کمیٹی کو جائے گا، کمیٹی میں دیگر اراکین کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ جو کمیٹی کے رکن نہیں ہیں بل پر ووٹ ان کا بھی نہیں ہوگا۔ اپوزیشن سے بحث کا ہم آغاز کریں گے۔ چیئرمین سینٹ نے اپوزیشن سے کہا کہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں، بل قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سپرد کر دیتا ہوں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ دوران اجلاس پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پورے ایوان کو کمیٹی کی شکل دے دی جائے۔ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ابھی تک نہیں پڑھا، جبکہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا یہ ترامیم اتفاق رائے کے بغیر ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سینٹ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا، قائمہ کمیٹی میں مفصل بحث کی جا سکے گی۔ قائد حزب اختلاف کی تقرری چیئرمین سینٹ کا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا، جناب چیئرمین آپ کا استحقاق ہے، آپ تقرری کریں گے۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی جاری رہا۔ بعد ازاں سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ قانون انصاف کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا کہ جس کی صدارت قومی اسمبلی سینٹ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین مشترکہ طور پر کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ معمول کی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتائیں تو وہ آج معطل کر دی گئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج معمول کی کارروائی معطل کر کے بل پیش کر لیتے ہیں کہ جس پر چیئرمین سینٹ نے معمول کی کارروائی معطل کر دی۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ بل پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو پیش کر دیتے ہیں، کمیٹی اپنا کام کرے گی۔ ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ اپنے ناظرین کو بتائیں، اس کے کچھ نکات، اور آئین کے آرٹیکل 63A کے کلاس 5 میں لفظ سپریم کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کی فیصلے کرے گی، اور مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 184 ختم کر دیا جائے گا، از خود نوٹس کا اختیار ختم ہوگا۔ آئینی مقدمات اب سپریم کورٹ نہیں، وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات
مقامات کی عدالت رہے گی، اور جو تجویز دی گئی ہے اس مجوزہ جو بل ہے اس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال مقرر ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی حیثیت محدود ہو جائے گی۔ مسودے میں سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے درمیان اختیارات کی تقسیم کی تجویز کی گئی ہے، اور آئینی عدالت کے فیصلے ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں فوجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی تجویز کی گئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دینے کی تجویز ہے۔ آئینی ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدوں کو تاحیات درجہ حاصل ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ججوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی بدلا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دونوں شامل ہوں گے۔ تقرری میں وزیر اعظم اور صدر کو کلیدی کردار حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد طے کرنے کا اختیار بھی ملے گا۔ 1 دسمبر نہیں ہو سکتا۔ عجیب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، عجیب ایمرجنسی ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں ہمیں۔ شکریہ۔